नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अरसलना इला उममिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। 7वें पारे का दूसरा निस्फ़ शुरू हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हमने मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले कौमों के अंदर रसूल भेजे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत का पूरा इंतज़ाम किया है। जब अम्बिया तशरीफ़ ले आते तो अक्सर लोग वो होते जो अम्बिया कराम की मुखालफत करते, इत्तिबा नहीं करते। जब उन्होंने रसूलों की इत्तिबा नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने 2 किस्म के अज़ाब में उनको पकड़ा। एक अज़ाब तो अल्लाह ने ये भेजा जब उन्होंने अम्बिया की नाफरमानी की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुश्किलात उनके ऊपर भेजी, मसाइब, तकलीफ़ें, परेशानियाँ। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि इन मुश्किलात से घबरा कर अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह को मना लें ताकि आखिरत के अज़ाब से बच जाएँ। लेकिन फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, उनके दिल मज़ीद सख्त हो गए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे किस्म के अज़ाब उनके ऊपर भेजे। वो क्या था? अल्लाह ने दुनिया के दरवाज़े खोल दिए, उनके माल और दौलत के दरवाज़े खोल दिए, खुशहालियाँ अल्लाह उनको अता फरमाई। इधर अम्बिया की मुखालफत कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, और उधर दुनिया उनके लिए जो है ना फराख हो रही है, दुनिया उनके लिए कदमों में आ रही है। अब ये कितना बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन्होंने दिल खोल के अल्लाह की नाफरमानी की ना, भाई इधर नाफरमानी भी हो रही है और उधर माल दौलत भी आ रहा है, दुनिया की नेमतें भी आ रही हैं, अब अल्लाह की तरफ तो रुजू नहीं करेंगे ना, अब तो दिल खोल के अल्लाह को नाराज़ करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते जब उन्होंने दिल खोल के नाराज़ किया ना, तो जब जुर्म के अंदर बढ़ गए तो फिर सज़ा भी उनकी बड़ी हो गई। फिर हमने उनको अचानक पकड़ा ना जब, तो फिर जब अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर आया तो फिर वो निजात ना पा सके उनसे। तो दुनिया के अंदर हमारे ऊपर भी हालात आ रहे होते हैं। अगर एक आदमी दीन के ऊपर चल रहा है, अल्लाह को राज़ी कर रहा है, उसकी जान माल अल्लाह के लिए लग रही है, लेकिन फिर भी मुश्किलात आ रही हैं, घबराने की बात नहीं है, उसके दर्जे बुलंद हो रहे हैं। अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात, उनके मुत्तबईन अल्लाह को प्यारे थे ना, लेकिन फिर भी दुनिया की ज़िंदगी उनके ऊपर मुश्किलात की आई। तो अगर अल्लाह को बंदा राज़ी कर रहा है और मसाइब मुश्किलात आ रही हैं तो घबराने की बात नहीं है, अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा बुलंद हो रहा है। अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है और फिर भी दुनिया की नेमतें उसको मिल रही हैं, तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है उसके साथ, तो उसको फ़िक्र करनी चाहिए। आजकल अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर हमारे पास दुनिया आ रही हो ना, पैसा दौलत की रेल पेल हो, हम कहते हैं जी अल्लाह की बड़ी रहमत है जी, माशाअल्लाह बच्चे ये कमा रहे हैं, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, और इतना दौलत आ रही है, इतना गाड़ियाँ ले ली, इतना बंगले बना लिए जी, इतना ज़मीनें कर ली, सब कुछ हो गया जी, अल्लाह की रहमत है जी, बच्चे दुनिया कमा रहे हैं, यानी मशीन बनी हुई है दुनिया कमाने की। अल्लाह को भी राज़ी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये हम नहीं देखते। पैसा आ रहा है तो हम इसको अल्लाह की नेमत समझते हैं, हालांकि दुनिया का आ जाना ये नेमत नहीं होता, बसा औकात पकड़ का सबब होता है। फ़िरौन के पास दुनिया नहीं थी क्या? नमरूद के पास, अबू जहल के पास, कारून के पास, इनके पास क्या दुनिया नहीं थी? दुनिया इनके पास थी तो अल्लाह की रहमत नहीं थी इनके पास, ये उनकी पकड़ का सबब था। बहरहाल इन आयात के अंदर अल्लाह ने इसको तफसीलन बयान फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया, जो इमामुल मुवहिदीन हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दौर में पैदा हुए कि चारों तरफ शिरक की जो है ना हवाएं चल रही थी, घर का माहौल भी बेदीन, बाप भी सिर्फ बुत परस्त नहीं था बल्कि बुत फरोश भी था, खुदा बना के बेचा करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की भी पुजारी थी, सूरज की भी पुजारी थी, चाँद को भी पूजते थे, सितारों को भी पूजते थे।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے احسن انداز میں ان کو سمجھایا۔ جب ستارہ نکلا نا تو لوگ ستارے کی پوجا کرنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا خدا ہے، چلو ٹھہر جاؤ۔ اب ستارے تو غروب ہو جاتے ہیں نا، جب وہ غروب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی لا احب الافلین، بھی ان کا غروب ہو جانا، ایک یہ ہے کہ چمک رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ نورانیت ختم ہو گئی تو ان کے اوپر زوال آ گیا نا۔ پہلے ترقی تھی، چمک رہے تھے، اب زوال آ گیا۔ جس کے اوپر زوال آ جائے، جو کمزوری کی طرف چلا جائے، جو غروب ہو جائے، جو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تم کیسے خدا بنا رہے ہو؟ اور پھر چاند نکلا، لوگ چاند کو پوجنے لگے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا یہ تمہارا رب ہے کیا؟ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے تو میں تو گمراہ ہو جاتا۔ چاند بھی غروب ہو گیا، غروب ہونے والا خدا نہیں۔ اچھا جب وہ غروب ہو گیا تو اپنے اگر ایک منٹ کے لیے اس کو خدا بنا لیا جائے چاند کو، جب وہ چاند نہیں رہے گا افق میں، جیسے ابھی نہیں ہے چاند افق میں، یعنی غروب ہونے والا قریب ہے، تو اس کے ماننے والوں کو کیا خبر ہوگی کہ بھائی اس کو کیا خبر ہوگی کہ میرے ماننے والے کس حال کے اندر ہیں۔ پھر سورج نکلا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ آخر میں قوم سے کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے ہیں اس سورت کے اندر، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ساروں کی دعوت یہی تھی کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آئے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دلائل قدرت بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری توحید کے دلائل کوئی مشکل نہیں ہے، صرف نظر کا فرق ہے۔ دیکھتا مسلمان بھی ہے، دیکھتا کافر بھی ہے، دونوں دیکھتے ہیں، لیکن مسلمان کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، کافر کی نظر اس دنیا تک اٹک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کھیتی کے پیدا ہونے کا ذکر کیا، فرمایا کافر کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میں بیج ڈال رہا ہوں، میں پانی دے رہا ہوں اور میری محنت کا مجھے نتیجہ مل رہا ہے، یہ کافر کی نظر ہے، دنیا کے اسباب تک محدود ہوتی ہے۔ مسلمان کی نظر یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو صرف رکاوٹیں ہٹا رہا ہوں، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ سورج روزانہ نکل رہا ہے، کافر کہتا ہے بس جی سورج نکل رہا ہے، کون نکال رہا ہے؟ کافر کی نظر اس طرف نہیں جاتی، مسلمان کی نظر اس سے آگے سفر کرتی ہے کہ سورج نکل رہا ہے، اس کو ایک بڑی ذات لے آنے والی ہے جو سورج کے نظام کو ٹھیک طرح چلا رہی ہے، کبھی ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ کافر کہتا ہے یہ میں کھا رہا ہوں، میرا پیٹ بھر رہا ہے، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے میرے منہ تک پہنچ رہا ہے لقمہ۔ تو دیکھو اگر اس نظر سے ہم زندگی گزاریں تو اللہ کی کتنی معرفت ہوگی۔ یہ درخت نکل رہا ہے، یہ معصوم، ہاں چھوٹا سا جب زمین سے نکلتا ہے تو کتنا کمزور سا ہوتا ہے، اب اس کو کون قوت دیتا ہے، اس کو سردی گرمی کون پہنچا رہا ہے؟ یہ دلائل قدرت ہے، ایک ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ایک ہستی ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑے واضح تھے، کفار پھر بھی فرمائشی معجزے کرتے تھے کہ جی یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، پھر ہم خدا مانیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بڑے معجزے تھے۔ 8ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، میرے مدنی کریم یہ جو فرمائشی معجزے طلب کرنے والے ہیں نا، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، صرف تنگ کرنا ہے۔ اگر ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اگر ہم فرشتوں کو بھی نازل کر دیں، وکلمہم الموتى، اور زمین میں جو لوگ دفن ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ہم ان کو بھی زندہ کر کے لے آئے اور وہ بھی کہہ دیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن کیونکہ ان کے دل کے اندر ماننے کا جذبہ ہی نہیں ہے، پھر بھی کہیں گے یہ جادو ہے، یہ کوئی چیز، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے کی مثال، او من کان میتا فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کی مثال اس دیکھنے والے کی طرح ہے کہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور دل کا نور بھی اللہ نے سلامت دیا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، اس کے دل کے نور کو اللہ نے واضح کر دیا۔ اور کافر کی مثال اندھے کی سی ہے کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔
اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کے کچھ غلط عقائد کا ذکر کیا۔ مشرکین بتوں کو جو ہے بتوں کے نام پر مختلف قسم کے جانور لگا دیتے تھے، اپنے طور پہ کسی کو حلال سمجھتے کسی کو حرام سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے اللہ نے یہ چیز حرام کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت اللہ کی کرو، سجدہ اللہ کو کرو، نظر و نیاز اللہ کے لیے، مشکل کشا اللہ کو سمجھو، اللہ کے ساتھ جو ہے نا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہت بڑی نعمت ہے والدین، ان سے پوچھو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اگر ان کو حیا اور شرم، ایسی اولاد حیا اور شرم والی ہے نا، ان کے والدین چلے گئے ہیں نا، پھر ان کو قدر ہوتی ہے کہ والدین کا کیا سایہ ہو۔ والدین بیمار ہوں، چارپائی کے اوپر ہوں، پھر بھی ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی، جب وہ پردہ کرتے ہیں نا، وفات پا جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے کیسے اندھیرا چھا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ والد کی مثال سورج کی طرح ہے، والد کی مثال سورج کی طرح ہے۔ سورج میں تپش تو ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، لیکن سورج نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے۔ والد کا روب ہوتا ہے اولاد کے اوپر، اولاد کو والد سنبھالتا ہے، وہ اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ گرمی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی والد گرمی بھی دکھاتا ہے، لیکن والد اگر چلا جائے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر ہاتھ پکڑ کے چلانے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر آدمی کو خود چلنا پڑتا ہے، خود منہ دینا پڑتا ہے دنیا کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنی عبادت کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ بندہ والدین کی ساری زندگی خدمت کرے، ان کے ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں اتر سکتا۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ مشرکین مکہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، خصوصاً بیٹیوں کو۔ بدبخت لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے کہ ہم کہاں سے لائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ رزق کی ذمہ دار اللہ کی ذات ہے، انسان ابھی دنیا میں نہیں آتا، اللہ رزق کے انتظام پہلے کر دیتے ہیں۔ ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، ماں کی چھاتیوں میں پہلے دودھ اتر آتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ غیب کے خزانوں سے یہ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ، جو وعدے کرو ان کو پورا کرو۔ بہرحال ان چیزوں کے احکامات اللہ نے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آخر میں ذکر کیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہہ دو ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیای و مماتی میری موت اور میری زندگی اللہ کے لیے۔ مزہ تو یہ ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، معاملات تعلقات اللہ کی خاطر ہوں، اللہ جن کاموں سے راضی ہو بندہ وہ کرے، جن سے ناراض ہو ان سے چھوڑ دے۔ من اعطى للہ ومنع للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے روک دیا، وأحب للہ وأبغض للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی اختیار کی، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد 8ویں پارے میں سورہ صاد، جس کو سورہ اعراف بھی کہتے ہیں، وہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کی صداقت کو بیان فرمایا، اور پھر انسان کی خوبصورتی کا ذکر کیا کہ انسان اللہ نے تجھے کیسا خوبصورت بنایا، عقل دی، شکل دی، صورت دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا فرشتوں کو، ابلیس لعین نے سجدہ نہیں کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ اللہ کے سامنے اس نے کھلم کھلا دشمنی کا اقرار کیا اور اظہار بھی کیا، اور کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اے اللہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں آؤں گا۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ہر چوک چوراہے پہ، ہر راستے سے بیٹھ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، کل قیامت کا دن جب ہوگا اللہ دیکھ لینا اکثر بندے تیرے نافرمان ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیات میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ، شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا اپنے دعوے میں شیطان سچا ہو گیا ہے، اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اب دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کافروں کی تو بات ہی چھوڑو نا، وہ تو ہیں ہی اللہ کے نافرمان۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم دین کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں، خواہشات کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو کتنا زندہ کرنے والے ہیں، اور شیطان کے کہنے پہ کتنا آ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا،
اور ان کے لباس اتر گئے۔ پھر آگے اللہ نے یا بنی آدم 4 مرتبہ فرمایا، ایسے کسی صورت کے اندر نہیں فرمایا، انسان کو خطاب کر کے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا ہے، آسمان سے حکم دیا، زمین سے چیزیں ہوگی اور تمہارے لباس بنے، تمہارے لیے خصوصی طور پہ ہم نے لباس اتارا ہے۔ انسان اور جانور میں یہی تو فرق ہے نا، جانور ساری زندگی ننگا رہتا ہے، ننگا پیدا ہوتا ہے اور ننگا رہتا ہے، اور انسان کی یہ شرافت اور عظمت ہے کہ انسان ستر چھپا کے رہتا ہے، اپنا ننگیت چھپا کے رہتا ہے۔ اور لباس اللہ تعالیٰ نے فرمایا لباس ہم نے اتارا، ایک تو تمہارے ننگ کو بھی چھپاتا ہے، دوسرا تمہیں خوبصورت بھی بناتا ہے، زیب و زینت بھی ہے لباس کے ذریعے۔ تو جس لباس سے آدمی کا ستر نہ چھپے تو اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، لباس کا فائدہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو ظاہری لباس ہے، یہ لباس ایسا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ مستور اعضاء جو ہے نا، یعنی ننگ کے جو اعضاء ہیں ان کی بناوٹ نظر نہ آئے، ایسا تنگ لباس پہننا یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے اعضاء کی بناوٹ اور اعضاء جھلک رہے ہوں، یہ گناہ ہے، ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہیں بے حیائی اور فحاشی سکھانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان ننگا ہو، انسان ننگا ہو، وہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لباس کو جو ہے نا اختیار کرو، اور ایک تو یہ ظاہری لباس ہے، دوسرا جو ہے نا باطنی لباس، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس، اعمال والا لباس سب سے اچھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم، ایمان والو اور بنی آدم جب مسجد میں آئے ہو نا، ایک تو عام لباس ہے تمہارا، لیکن جب اللہ کے دربار میں آ رہے ہو نا پھر عام لباس پہن کے نہ آؤ، پھر شاہی دربار میں آ رہے ہو تو اچھا لباس پہن کے آؤ۔ ایسا نہیں کہ میلے کچیلے جیسے جو ہے نا ہم دکان میں کام کر رہے ہیں اور سارے لباس دیکھنے کے قابل نہیں، اٹھ کے نماز پڑھنے آ گئے، ایسی نماز مکروہ ہے۔ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو اچھا لباس پہن کے آئے۔ جو عام مجمع میں آدمی پہن کر جاتا ہے نا وہ لباس وقار والا، عزت والا لباس پہن کے اللہ کے دربار میں آئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون، بنی آدم میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں احکامات سکھائیں گے، کہیں ایسا نہ کرنا کہ ان سے منہ موڑ لینا اور آخرت کا نقصان اٹھاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا کہ مشرکین مکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کے کیا کرتے تھے۔ شیطان نے عجیب پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم عبادت کریں کیا، ان کپڑوں میں ہم طواف کریں کیا جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، جن کپڑوں کو پہن کے ہم گناہ کرتے ہیں کیا ان میں پھر اللہ کے گھر کا طواف کریں؟ اتارو کپڑوں کو۔ کیسی بدعقلی کی بات ہے، گناہ کپڑے کرتے ہیں یا انسان کے اعضاء کرتے ہیں؟ کپڑے تو کچھ بھی نہیں کرتے نا، اصل قصور تو انسان کے اعضاء کا ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو اعضاء کو کاٹ کے رکھ کے جاتے، لیکن شیطان نے کیونکہ بے حیائی کا درس دینا تھا نا، اس لیے اب جب آدمی ننگا ہو جائے پھر کون سی برائی ہے جو نہ ہوتی ہو۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا اور جہنمی لوگوں کا آخرت میں جو مکالمہ ہوگا اس کا ذکر کیا۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، وہاں جنتی بلائیں گے ونادا اصحاب الجنہ اصحاب النار، جہنمیوں سے کہیں گے جنت والے او جہنمیوں، اللہ نے ہم سے بھی وعدہ کیا تھا، تم سے بھی وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ تو ہم نے آج سچا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو جنت ہے۔ آج ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، تم سے جو وعدہ کیا تھا بتاؤ تم نے وعدہ سچا پایا نہیں پایا کہ اگر انبیاء کی نافرمانی کرو گے تو جہنم ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ان قد صدقنا وعدنا ربنا حقا، ہم نے اللہ کے وعدے کو سچا کر پایا۔ اور پھر فرشتے کہیں گے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم لوگوں کے اوپر آج لعنت ہے، ان کے اوپر پھٹکار ہے جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو۔ اور پھر جب جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے نا تو وہ پھر جنتیوں کو پکاریں گے ونادا اصحاب النار، جہنم والے کہیں گے اے جنتیوں اللہ نے تمہیں تو بڑا احسان کیا ہے، دیکھو تم کتنا مزے کی زندگی میں ہو، ہم جل رہے ہیں آگ کے اندر، ہمیں تھوڑا سا پانی تو دے دو۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ دنیا تھی کہ اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کر رہے تھے،
نافرمان بھی استعمال کر رہے تھے، فرما بردار بھی استعمال کر رہے تھے۔ کیوں بھائی؟ کھانا فرما بردار بھی کھاتا ہے، نافرمان بھی، پانی فرما بردار بھی پیتا ہے، نافرمان بھی پیتا ہے، اور روشنی سردی گرمی یہ نعمتیں فرما بردار کو بھی ملتی ہیں، نافرمان کو بھی۔ تو وہ کہیں گے وہ دنیا تھی کہ نافرمانوں کو نعمتیں مل رہی تھیں، آج ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ نعمتیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں، آج ان نعمتوں سے تم محروم ہو، جلنے کے عذاب میں رہو تم۔ اور پھر وہ کہیں گے کاش آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوتا جو ہماری سفارش کرتا، عذاب سے بچاتا، یا کاش اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیتے، ہم بڑے بزرگ بن کے آتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، چھوٹی سی زندگی کے اندر اللہ کو ناراض کر کے آئے، اور آج ہمیشہ ہمیشہ نقصان کے اندر ہیں، کتنا بڑا نقصان اٹھا کے آئے۔ تو یہ 8ویں پارے کے تقریباً 3 پاؤں سے 1 رکوع اوپر ہو گیا ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق